चीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत करने का आज़म किया गया। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम करेगा। सीपेक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के अहम तरीन इक्तिसादी शोबों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी मुलाकात हुई, जिसमें सरमायाकारी, तवानाई, इलाकाई सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई ने कहा है कायमा कमेटियों से मुस्ताफी अरकान, गाड़ियां, ड्राइवर भी वापस कर दें। बानी पीटीआई ने कहा कि फैसला अटल है, इस्तीफे वापस नहीं लेंगे। फिल वक्त किसी से कोई बातचीत नहीं हो रही। डील नहीं, कानूनी तरीके से रिहाई होगी। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि लोग गलत खबरें फैलाते हैं। बानी पीटीआई की सेहत बिल्कुल ठीक है। डैम की हमायत का ऐलान किया है, आप क्या कहते हैं? एक बड़ी अचीवमेंट है ये तो, बड़े अरसे बाद एक बड़ा बयान। देखिए, डैम्स हैं वो भी होना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन डैम कैसे बने? डैम इत्तेफाक राय से बने। अभी आपने जब नहरें बनाई तो सब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का वो हुआ कि मीटिंग हुई और उस काउंसिल में सब ने इत्तेफाक किया कि इत्तेफाक राय के बगैर नहरें नहीं बनेगी। तो जब नहरें आप बेइत्तेफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो आप छोटे बड़े डैम भी बगैर इत्तेफाक राय के ना बनाएं। ये इसके लिए इत्तेफाक राय का होना बड़ा ज़रूरी है। और पार्टी पूरा कौम जो है एक पेज पर, उसकी रीज़न यही है कि नुकसान पंजाब का हो, नुकसान KPK का हो, नुकसान सिंध का हो, ये नुकसान पाकिस्तान का है, पंजाब हुकूमत को, कि ये वक्त पॉलिटिक्स का नहीं है, इसमें आप पॉलिटिक्स ना करें। हमारे लोगों ने कैंप वहाँ बनाए, हमारे जंग में हम जीते हैं। PTI वहाँ के लोगों ने, PTI के लोगों ने अपने भाइयों के लिए कैंप बनाया, आपने उनको कैंप बनाने नहीं दिया। आप वहाँ से आटा तकसीम कर रही हैं तो आपको अपनी तस्वीर लगानी चाहिए। कोई हद होती है हर चीज़ की। इस वक्त आवाम को आटा चाहिए और आपको अपनी पब्लिसिटी की पड़ी हुई है। मैंने खान साहब को उसके बारे में भी ब्रीफ किया कि हमने कायमा कमेटियों से नेशनल असम्बली के इस्तीफे दे चुके हैं। कुछ हमारे मैंने जो अवेलेबल नहीं थे उन्होंने भी दिया। खान साहब ने उसमें फर्दर हिदायत दी हैं कि कल परसों तक अपने चाबी तक, अपने ड्राइवर तक, अपनी गाड़ी तक सब कुछ वापस करें। ये फैसला हमारा अटल है। सब इस्तीफे जो है वो हम वापस नहीं लेंगे। के बारे में देखिए, ये सारे लोग जो है गलत वो खबरें फैला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमूर ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, कालाबाग डैम से 3 सूबों पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा को फायदा होगा। अगर सिंध को कालाबाग डैम पर इश्यूज हैं तो बैठकर बात कर लें। ऐसा डैम न बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। सदर पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो ने कहा है कि सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कालाबाग डैम की मुखालिफत कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली कालाबाग डैम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है और इस सूबे का वजीर आला कालाबाग डैम की हिमायत में बात करके ऐवान की तौहीन कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि PTI ने अपने 3 साला दौर में दयाम में मोहम्मद डैम क्यों मुकम्मल न किए। कालाबाग डैम सिंध को बंजर बनाने और हमें भूखा मारने का मंसूबा है। अलीमन गंडापुर साहब को कहो कि ये पीपल्स पार्टी का सिर्फ मसला नहीं है, ये 3 सूबाई असेंबलियां, उनमें KP असेंबली भी थी, उसमें बलूचिस्तान असेंबली भी थी, उसमें सिंध असेंबली भी थी, जिन्होंने 3 दफा रेजोल्यूशन पास किया कि कालाबाग डैम नहीं बनना चाहिए। ये सिर्फ पीपल्स पार्टी की बात नहीं है, पूरे सूबे की बात है जिसमें सब रहते हैं। अलीमन साहब को शायद ये पुरानी तारीख का पता नहीं है या उस वक्त वो इस तरह से सियासत में थे नहीं। उनको पता होना चाहिए कि पहले सोचें, देखें और उसके बाद कोई बात करें। वैसे भी मैं अब 3 सूबों को बता रहा हूँ, सिंध को खास तौर पर बता रहा हूँ कि जिसके पीछे इमरान खान के गुण गाते हैं। इमरान खान चाहता है कालाबाग डैम बने। अब सिंध वालों के पास है कि वो उसका क्या जवाब देते हैं। सिंध वाले अपने दरिया सिंध पर जान देते हैं, पानी को अपनी जिंदगी समझते हैं और उसमें कोई कालाबाग का नाम लेता है तो फिर जाहिर है इनकार होगा। इस अली अमीन गंडापुर साहब को कहो
کہ یہ 3.5 سال جو حکومت میں رہے انہوں نے بادشاہ ڈیم پر قرضہ اٹھا کے کچھ بھی کر کے، جب یہ بلو وائٹ بوائے بنا ہوا تھا تو انہوں نے بادشاہ ڈیم کیوں نہیں جلدی مکمل کیا، کیوں منن ڈیم مکمل نہیں کیا، کیوں دریا میر بیٹ ڈیم مکمل نہیں کیا، جس سے پانی کی مقدار کی اسٹوریج بڑھ سکتی ہے، پاکستان کے لیے بڑھے گی، کسی خاص صوبے کے لیے نہیں بڑھے گی۔ پشاور اور ملحقہ اضلاع میں بارش کے بعد بڑھنی نالے میں پانی کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ سردار گڑھی سمیت قریبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ سیلاب کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے۔ لوگ اپنی مددات کے تحت ریسکیو کاموں میں مصروف ہیں۔ مزید آگاہ کر رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے ابو بکر صدیق۔ جی بڈنی میں موجود ہوں، کئی گھنٹے گزر گئے، یہاں پر پانی جمع ہے، سیلاب کا پانی جمع ہے، لیکن کوئی جو ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کے اہلکار جو ہے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ میرے کیمرامین فضل حسین سید آپ کو اس وقت دکھائے تو چونکہ کشتیاں جو ہے وہ یہاں پر ریسکیو کی جانب سے نہیں پہنچائی گئی، یہاں پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے یہ ایفرٹس کر رہے، جو یہاں پر جو اپنا سامان ہے یا جو بیمار ہے تو ان کو اسی ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہاں کے کچھ لوگ جو ہے اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے، چونکہ یہاں پر لازمی بات ہے کشتیوں کی ضرورت ہے، ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر نہیں پہنچی، کتنے مشکلات ہیں یہاں کے لوگوں کے اس حوالے سے؟ وہ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں نا، بہت ضرورت ہے کشتیوں کی، سب کی ضرورت ہے۔ یہ ہم نے کیا ہے، اسے ہم ریسکیو کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ بھی نہیں ہے انتظامیہ کے، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، انتظامیہ کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے۔ جی آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت کے اسی طریقے سے جو ہے سامان بھی منتقل کیا جا رہا ہے اور جو بیمار ہے ان کو ہاسپٹلز بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ یہ طریقہ جو ہے اختیار کیا جا رہا ہے چونکہ کشتیاں یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچائی گئی، تو اسی طریقے سے جو ہے یہ جو مقامی، جس طرح اس سے قبل میں نے کہا کہ جو فلاحی اداروں کے رضاکار ہیں تو وہ جو ہے یہ ایفرٹس کر رہے ہیں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے۔ تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ مطالبہ کریں کہ فوری طور پر کشتیاں جو ہے وہ یہاں پر پہنچا دی جائے تاکہ یہ جو مشکلات فیس کرے یہاں کے لوگ محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے یہ جو طریقے اختیار کرے تاکہ اس سے بچا جا سکے اور بحفاظت جو ہے جہاں پر پانی کڑا ہے وہاں سے محفوظ مقامات پر لوگوں کو منتقل کیا جا سکے۔ جی بہاولپور میں یوں تو دریائے ستلج کا سیلابی ریلا تباہی مچا رہا ہے۔ تاریخی قصبے ماڑی قاسم شاہ میں زمینی کٹاؤ شروع ہو گیا ہے جس سے کئی ایکڑ زمین دریا برد ہو چکی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز امین عباسی۔ جی میں اس وقت دریائے ستلج کے کنارے پر ہوں، ماڑی قاسم شاہ سے آگے۔ ابھی آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر دیکھیں کہ دریا کے پانی کی کتنی سپیڈ ہے، کتنا جو ہے وہ تیزی سے بہہ رہا ہے اور یہاں پر کٹاؤ بھی جاری ہے۔ یہ دریا جو ہے یہاں سے تقریباً کوئی 2 ایکڑ دور جو ہے یہ اس کی بہنے کی جگہ تھی، لیکن اب دریا کٹاؤ کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے یہاں پر سارے یہ تاریخی قصبے کے رہائشی ماڑی قاسم شاہ کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور ہر آدمی جو ہے وہ فکر مند ہے کہ پتہ نہیں یہ دریا جو ہے کتنی دیر تک کٹاؤ کرتا ہے اور کس طرح۔ ابھی تو جو ہائی فلڈ ہے اس نے ہیڈ سلمان کی سے ہیڈ اسلام پہ آنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ میلسی سائفن سے ہوتا ہوا بہاولپور ضلع میں آئے گا اور اس جگہ سے گزرے گا، تو پتہ نہیں اس وقت تک جہاں ہم ٹھہرے ہیں یہ بھی جگہ یہاں پہ ہوگی یا یہ بھی دریا برد ہو چکی ہوگی۔ 1 ایکڑ پیچھے سرکاری بند تھا، اسے کٹاؤ کر کے دریائے ستلج نے برد کر دیا ہے۔ ماڑی قاسم شاہ کے لوگوں کا مقامی انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر پتھروں کے جو ہے کم از کم وہ کچھ ٹرک ڈلوائے تاکہ یہ جو کٹاؤ کی پوزیشن ہے اس میں تو کمی آ سکے۔ ابھی آپ کو بتائیں گے یورپی یونین نے سیلاب متاثرین کے لیے فوری طور پر 35 کروڑ روپے ہنگامی امداد کا اعلان کر دیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ امداد قابل اعتماد انسانی ہمدردی کی تنظیموں کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ مشکل وقت میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو یورپی یونین کی نائب صدر نے ٹیلی فون کر کے حالیہ سیلاب سے جانی نقصان پر اظہار تعزیت کیا اور ریلیف اور بحالی کی کوششوں میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ضلع بہاولپور کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے 25,000 مویشیوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں سے ریسکیو اہلکار کشتیوں میں مویشیوں کو منتقل کرنے میں مصروف ہیں۔ مویشی متاثرین کا کل اثاثہ ہیں، بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اس بارے میں دریائے چناب کا پانی ضلع جھنگ کے کئی گاؤں میں داخل ہو چکا ہے اور تیار فصلوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک گاؤں کی آپ بیتی سنتے ہیں زرون شاہ سے۔
ضلع جھنگ کی تحصیل 18 ہزاری کا عمر رسیدہ کاشتکار بابا مانک علی اپنی تباہ ہوتی فصلوں پر شاید آخری اور حسرت بھری نگاہ ڈال رہا ہے۔ بابا مانک علی کی عمر رواں محنت کرنے اور فصلیں اگانے میں گزر گئی، پر اس بار اس محنت کش کی کپاس، چاول اور تل کی فصلیں دریائے چناب کے ستم گر سیلاب کی لپیٹ میں آ چکی ہیں۔ فصل ساڈا تلی بھی ہے وہ بھی نقصان ہے، تے چارہ مال دا ہے وہ بھی نقصان ہے، تے مال اصا باہر کھا لیا ہے وہ اتنے کوئی نہیں رکھا، تے آپ تھلے تے بیٹھے ہیں، فصل ساری ہے، پانی ہے۔ تریمو بیراج سے نکل کر دریائے چناب کا پانی 18 ہزاری کے گاؤں بھنڈا، رشید پور، جیوانا اور دھوئی محمد سمیت تقریباً 70 دیہات میں داخل ہو چکا ہے۔ اس علاقے میں چاول، کپاس، تل، گنے، جوار اور مکئی کی فصلیں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ فصل جو ہے نا زیادہ تلی کا فصل ہے، یہ دیکھیں سر اپنا تلی کا جو توڑی ہے یہ بہت مہنگی ہوتی ہے جی، یہ 570-80 روپے کا من بکتا ہے جی، تو آپ ادھر موٹریں بھی اپنی ڈوب گئی ہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا، صبح سے پانی آیا صبح تقریباً 4 بجے سے، تو ادھر ہمارا بہت نقصان ہو گیا جی۔ سیلاب کا پانی 18 ہزاری کی نئی بستیوں کی دہلیز پر دستک دے رہا ہے۔ 76 سالہ مانک علی کی فصل شاید کھیت سے منڈی تک نہ پہنچ پائے، یہی دکھ اسے کھائے جا رہا ہے۔ کیمرامین ساجد طارق کے ساتھ زرغون شاہ، جیو نیوز، 18 ہزاری ڈسٹرکٹ جھنگ۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گلگت بلتستان کے ضلع استور میں آلودہ پانی سے سینکڑوں افراد متاثر، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، اسپتال، عیدگاہ سمیت مختلف علاقوں میں طبی کیمپ لگا دیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر اویس عباسی کا کہنا ہے کہ 3 دن کے دوران 400 افراد اب تک آلودہ پانی پینے سے اسپتال لائے گئے ہیں۔ متاثرین میں بڑی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ ضلع بھر میں آج اور کل تعلیمی ادارے بھی بند ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق واٹر سپلائی لائن میں لیکیج کے باعث مختلف مقامات پر گندگی شامل ہونے سے پانی مضر صحت ہوا۔ راما واٹر سپلائی اسکیم سے ضلع ہیڈ کوارٹر سمیت 6 شہری علاقوں کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ مظفر گڑھ میں دریائے چناب کے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب میں موزہ بہرام پور مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے۔ جہاں کچھ دنوں پہلے چہل پہل تھی، وہاں نقل مکانی اور پانی کھڑے ہونے کے باعث ویرانی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں مظفر گڑھ سے نمائندہ جیو نیوز عدنان مشتبہ۔ جی، دریائے چناب میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب جاری ہے۔ میں اس وقت موزہ بہرام پور میں موجود ہوں۔ یہاں پر چہل پہل ہوتی تھی اس موزے میں، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے مکمل طور پر جو یہ موزہ ہے وہ زیر آب آ چکا ہے۔ ہزاروں جو ایکڑ جو زرعی فصلات ہیں وہ زیر آب آ چکی ہے۔ گھر کے گھر خالی ہیں۔ یہ میرے پیچھے آپ سکول دیکھ رہے ہیں، یہ سکول دریا برد ہو چکا ہے۔ موزہ بہرام پور کا یہ سکول ہے۔ ریسکیو کی جانب سے باقاعدہ یہاں پر پیٹرولنگ کا عمل جاری ہے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کوئی یہاں پر رہ تو نہیں گیا جو نقل مکانی جس نے نہ کی ہو، کیونکہ پانی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس علاقے میں 15 فٹ سے زائد پانی کی جو ہے وہ موجود ہے، جس کی وجہ سے جو گھر ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھروں کی جو دیواریں ہیں یا سکولوں کی دیواریں ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب آ چکے ہیں۔ یہ بورڈ آپ دیکھ رہے ہیں، بورڈ مکمل طور پر زیر آب آ چکا ہے۔ 50,000 سے زائد لوگ ہیں جو اس وقت سیلاب کی جو سختیاں ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ انہوں نے انتظامیہ سے اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں ریلیف کیمپوں کے ساتھ ساتھ فلڈ بندوں پر بھی امداد مہیا کی جائے۔ خیبر پختونخوا میں حکومت کون چلا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کے حکم کے باوجود تیمور جھگڑا اور کامران بنگش کو کابینہ کا حصہ کیوں نہ بنایا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے سوال کرنے والے صحافی پر ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے اور رشوت خوری کے سنگین الزامات لگا دیے۔ حیدر شیرازی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے اسلام آباد میں صحافیوں کی ملاقات ہوئی۔ سوال جواب کے دوران علی امین گنڈاپور سے سوال کیا گیا کہ کہا جا رہا ہے فیصل امین گنڈاپور خیبر پختونخوا کے معاملات چلا رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ علی امین گنڈاپور نے جواب دینے کی بجائے سوال کرنے والے صحافی پر ٹرانسفر پوسٹنگ کرانے اور رشوت خوری کا الزام لگا دیا۔ اس لیے میں نے صرف ایک بار سے پوچھا ہے، پچھلی حکومت میں شاید کوئی اس کو ٹرانسفر پوسٹنگ کر کے دی ہوگی، جس کو بڑا کام ہے، آپ بتائیں۔ جی، علی امین گنڈاپور کے الزام پر جیو نیوز کے نمائندے نے
जब ये पूछा कि क्या आपके पास इस हवाले से कोई सबूत हैं, तो अली अमीन गंडापुर ने अपने इल्जाम को महज एक मजाक करार दे दिया। मैंने मजाक में क्या सवाल कर यार, तू सवाल कर भाई। आपने कोई इल्जाम लगाया? मैंने सवाल उससे मजाक किया भाई, सवाल कर ले अपना तू जी, करना है तो कर ले, अगर वो तुम्हारा सवाल उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, वो मैंने मजाक किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अंदाज़े गुफ्तगू और जारहाना रवैये के बाद सहाफ़ियों ने मजीद सवालात न करने में ही आफियत जानी। हैदर शराजी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।